बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर मुझे शादी की रात तलाक देकर दुबई चला गया और फिर मेरी सास ने 12 साला देवर से शादी करवा दी। शादी की रात जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, उसने जो मेरे साथ किया सुनकर आप भी हिल जाएंगे। हैरत से सर उठाए अपने शौहर को देख रही थी। उसने बात ही ऐसी की थी। शादी की पहली ही रात दुल्हन के रूप में बैठकर मैं तो हज़ारों सपने सजाए बैठी थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे सारे सपने इस तरीके से चकनाचूर हो जाएंगे। मेरे शौहर कमरे में आए तो रवायती दुल्हों की तरह उसने कोई शेरवानी वगैरह नहीं पहनी थी, और ना ही उसने आकर मुझसे कोई प्यार की बात की। उसने एक कमरे में आते ही मुझे कहा, इधर क्यों बैठी हो? उठो, उठो मेरे बिस्तर से और निकलो इस कमरे से। इससे पहले कि मैं हैरत का इजहार करती, उसने खड़े खड़े 3 अल्फाज बोल दिए और मेरी हस्ती को ज़मीन बोस कर दिया। शादी की पहली ही रात जब किसी लड़की को तलाक हो जाती है तो वो माशरे में सर उठाने के काबिल नहीं रहती, और ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। जब मेरा कोई कसूर नहीं था तो फिर मेरे शौहर ने मुझे तलाक क्यों दी? ये मेरा वो सवाल था जो मुझे पूरा पूरा हक था। मैं रोती हुई कमरे से बाहर निकली तो बाहर मेरी सास खड़ी थी। मुझे देखकर पूछने लगी, क्या हुआ है? मैंने उनको बता दिया कि उसके बेटे ने मुझे तलाक दे दी, बगैर कोई बात किए, बगैर किसी वजह के। अब मुझे मेरी माँ के घर छोड़ाएं। मेरी बात सुनकर मेरी सास भी परेशान हुई और बेटे के कमरे में चली गई। उनके कमरे से बहुत देर तक लड़ाई की बहस करने की आवाज़ें आती रही, लेकिन मुझे इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि मेरी हस्ती तो मेरे शौहर के एक लफ्ज़ ने ज़मीन बोस कर दी थी। बहुत देर बाद मेरी सास बाहर आई और उन्होंने आकर मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि जो कुछ हुआ है ये तुम किसी को ना बताना, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। अभी खामोश हो जाओ। जब मैं इस पर तैयार नहीं थी तो मैं चाहती थी कि मैं अपने घर चली जाऊं, लेकिन उन्होंने मुझे इस हद तक ज़माने की ऊंच नीच से डराया कि मैं इनकी बात मानने पे मजबूर होगी। उन्होंने मुझे ज़माने की सोच बताई, और ये भी कि जिस लड़की की शादी की रात तलाक हो जाती है उसको ये माशरा कबूल नहीं करता। इसलिए तुम खामोश होकर मेरी बात सुनो। इस वक्त तो मुझे इनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे कपड़े तब्दील करने को कहा और अपने कमरे में ले गई। ना जाने उन्होंने मुझे दूध में कोई नींद की दवाई डाल कर दी थी कि वो दूध पीते ही मैं सो गई, और जब सुबह उठी तो मेरे घर वाले मेरे लिए नाश्ता लेकर आए हुए थे और मैं अपने शौहर के कमरे में ही थी। मैं सास के कमरे से शौहर के कमरे में कैसे आई, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मेरी सास मुझे जगाने आई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल अपने घर वालों को कुछ नहीं बताना। देखो वो कितने खुश है, और उनकी खुशी को ग्रहण मत लगाना। तुम इस घर की बहू बनकर आई हो, बस कुछ सब्र कर लो। मेरा इरादा उनकी बात मानने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब मैं बाहर आई और अपने माँ बाप को बहुत खुश और मुतमईन देखा तो मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं इनसे कुछ कह सकती। मैं खामोशी से बैठ गई, और शाम को मेरा वलीमा शौहर के बगैर ही हुआ, क्योंकि मेरी सास ने बताया था कि इसके करीबी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और वो इसके साथ हॉस्पिटल में है, और इसी का ब्लड ग्रुप उसको मिलना है। और ना जाने क्या क्या कहानियाँ सुनाई। लोगों ने बहुत सी बातें की, लेकिन खामोशी से वलीमा भी खाकर अपने अपने घर चले गए। जब हम लोग घर वापस आए तो मेरा शौहर घर में बैठा था, मेरा साहब शौहर मुदस्सर। मुझे मालूम था कि वो घर में है, कि मुझे उसके होने या होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र थी, और मुझे अपने आप पर हैरत हो रही थी कि मैंने कैसे अपनी सास की बात मान ली। मैंने अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताया और मैं सास के कमरे में ही गई, क्योंकि मेरे कपड़े वही रखे हुए थे। जब मैं लिबास बदल कर आई तो मेरे सास ने मेरे सामने जो तजवीज़ रखी वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी सास चाहती थी कि मैं उनके छोटे बेटे 12 साल से निकाह कर लूं और किसी को कुछ ना बताऊं, जबकि मेरी नज़र में तो वो एक बच्चा था और मैं किसी बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती थी। लेकिन ये बात मानने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। और निकाह के बाद मेरा देवर, जो अब मेरा शौहर बन चुका था, मेरे कमरे में आया तो मैं हैरान और परेशान रह गई। क्या ऐसा भी हो सकता है? ये तो मेरे वहमो गुमान में भी ना था। मेरा नाम आलिया है और हम 3 बहनें हैं। क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी इसलिए मेरे वालिदैन को शादी की बहुत फ़िक्र थी, और कुछ भी थी मैं बहुत खूबसूरत, इसलिए इंटर के साथ ही मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए।
مجھے شادی کرنے سے کوئی غرض نہ تھی، میں ابھی بہت سا پڑھنا چاہتی تھی اور اپنے والدین کا بیٹا بن کر دکھانا چاہتی تھی، لیکن والدین کی عزت کے آگے سر جھکانا پڑا۔ میرا رشتہ ہوا تو مجھے معلوم ہوا لڑکا ملک سے باہر ہے، اور وہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب تھا، اور وہ لوگ ہم سے معاشی لحاظ سے بھی بہتر تھے، اس لیے میرے والدین اس رشتے کے لیے بہت خوش تھے۔ مجھے بھی لڑکے کی تصویر دکھائی گئی جس سے میں بھی قائل ہوگی۔ اچھا خاصا خوش شکل لڑکا تھا اور ٹھیک ٹھاک کمائی کرتا تھا۔ اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے تھا، لیکن شاید میں سب سے اہم چیز اخلاق اور کردار ہوا کرتی ہے۔ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری رہی تھیں۔ زیادہ تر میری ساس ہمارے گھر آیا کرتی تھی اور میں ان سے اچھی خاصی بات شروع ہو گئی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کے بیٹے جس کا نام مدثر تھا اس کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ شاید عمر ہی ایسی تھی، اس لیے سب سے بڑھ کے جب وہ ہر وقت گھر میں اس کا تذکرہ کیا جاتا اور میرے ساتھ اس کا نام لیا جاتا تو انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ تو جذبات پیدا ہو ہی جاتے ہیں، اور کچھ ایسا ہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے میرے دل میں مدثر کے حوالے سے جذبات بڑھتے جا رہے تھے، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ پاکستان آ چکا ہے پھر تو اور زیادہ جذبات بڑھ گئے تھے، اور ان کے پاکستان آنے کے تیسرے ہی دن ہمارا نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کے بعد میں نے ان کو دیکھا، وہ تصویر سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے، تو میری بہن اور دوستیں جس طرح مجھے ان کے نام کے ساتھ چھیڑ رہی تھیں، میرے ذہن اور دل میں جذبات جاگنا ایک فطری بات تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد شادی تھی، اور وہ 3-4 دن کیسے گزر کے مجھے کچھ خبر نہ تھی، اور آخرکار میں مدثر کے ساتھ رخصت ہو کر آ گئی۔ میری بہن چھوٹی تھی اور مجھے رخصت کرتے ہوئے رو رہی تھی، اور فطری بات ہے اس سے الگ ہوتے ہوئے مجھے بھی بہت دکھ ہو رہا تھا۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ شادی کے دن تمام رسموں کے درمیان بھی میرا شوہر بالکل چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس نے نہ تو خوشی کا اظہار کیا اور نہ ہی کسی کو کسی بات سے روکا۔ ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ باہر سے آیا ہے اس لیے اسے یہ سب عجیب لگ رہا ہے۔ تبھی کسی نے اس سے کچھ نہ کہا، جبکہ مجھے اس کا رویہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا۔ کم از کم اسے کچھ تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ مجھے لگا شاید اسے میں پسند نہیں آئی، لیکن ہونا تو ایسا نہیں چاہیے تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی، اور جو مجھے ایک نظر دیکھتا دوسری نظر دیکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا، اور آج تو میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی کیونکہ ہر کوئی تعریف کر رہا تھا، لیکن میرے شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب رخصت ہو کر آئے تو سارے راستے بھی اس نے پلٹ کر میری طرف ایک نظر نہ ڈالی۔ تو سسرال میں آ کر اس کی ماں نے کوشش کی کچھ رسمیں کر لی جائیں، پر اس نے سختی سے انکار کر دیا اور کہیں چلے گئے، اور مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کمرہ بہت اچھے سے خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، ہر طرف دلہن کی طرح۔ میرے ذہن میں بھی بہت سارے خدشات تھے، تو بہت سی باتیں بھی تھی کہ کیسے میرے ہم سفر مجھ سے بات کریں گے، کیسے میری تعریف کرے گا، اور نہ جانے وہ کس نیچر کا ہوگا۔ ہزاروں طرح کی باتیں اور فکریں دماغ میں سوار تھی۔ لیکن جب شوہر کمرے میں آیا تو بالکل عام سے کپڑوں میں تھا۔ مجھے لگا شاید ان کپڑوں میں وہ ایزی فیل ہو رہا ہے اس لیے اس نے تبدیل کر لیے ہوں گے، لیکن دل ہی دل میں مجھے اس کا برا بھی لگا کہ کم از کم میری خاطر انہیں کپڑوں میں رہنا چاہیے تھا۔ لیکن کمرے میں آنے کے بعد اس نے کوئی سلام نہیں کیا اور نہ ہی کسی روایتی طریقے سے بات کی، اور اس نارمل طریقے سے کمرے میں داخل ہوا جیسے اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس کمرے میں کوئی اضافہ ہو چکا ہے۔ لیکن جب اس نے مجھے بستر پر بیٹھے دیکھا تو بڑی حقارت سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور میرے کمرے سے نکل جاؤ جلدی سے۔ میں اس کی یہ بات سن کے حیران و پریشان رہ گئی کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سے سوال جواب کرتی یا کچھ سمجھتی اس نے بازو پکڑ کر مجھے بیڈ سے کھڑا کیا، اور جب میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ آپ مجھ سے ایسی بات کیوں کر رہے ہیں، میں نے کیا کیا ہے، میں تو آپ کی بیوی ہوں، تو وہ غصے سے بولے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور یہ الفاظ ادا کرتے ساتھ ہی اس نے کہا کہ اب تو تم میری بیوی نہیں رہی ہو، اس لیے نکلو میرے کمرے سے، اور میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر کھڑا کر دیا۔ میں جو چند گھنٹوں کی دلہن تھی، اپنا پورا سجا کر اپنی محرم کے لیے بیٹھی تھی، اپنے جذبات و احساسات ہر چیز
محرم کے لیے سنبھال کر رکھی تھی، اس نے مجھے پل بھر میں 2 کوڑی کا کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اور کچھ دیر تو مجھے لگا یہ کوئی برا خواب ہے، لیکن میرا سر سے پاؤں تک سجا ہوا روح بتا رہا تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ یہ سمجھ آتے ہی بے ساختہ میری آنسو اور چیخیں نکلنے لگی۔ میری آواز سن کر تھوڑی دیر بعد میری ساس آ گئی اور مجھے دروازے کے سامنے بیٹھا دیکھ کر حیران ہو گئی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ کے بیٹے نے طلاق دے دی ہے، مجھے میری ماں باپ کے گھر چھوڑا ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، مجھے باہر صوفے پہ بٹھایا، پانی پلایا اور بیٹے کے کمرے میں چلی گئی۔ بہت دیر تک وہاں بحث کی آوازیں آتی رہی، لیکن مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ اس کو کیا کہہ رہی تھی۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ بس صرف ایک یہی دل چاہ رہا تھا کہ کہیں سے ماں مل جائے اور میرے گلے لگ کر گھر رخصت کرتے ہوئے ماں نے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی تھیں اور وقتاً اس چیز کا احساس دلاتی رہتی، انہوں نے میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا، اس گھر میں بہت خوش رہو گی۔ میں ان سے اس چیز کا سوال کرنا چاہتی تھی کہ آپ کہتی تھی کہ میں یہاں خوش رہوں گی، لیکن یہاں پہلے دن ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ مجھے اور کچھ نہیں، بس ماں کی آغوش اور باپ کا کندھا چاہیے تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میری ساس مدثر کے کمرے سے باہر آئی اور مجھے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ جب میں نے ان سے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے تو مجھے سمجھانے لگی کہ اس چیز سے تمہاری بہنوں پر بھی بہت برا اثر پڑے گا اور تمہارے ماں باپ پر بھی۔ ساری زندگی تمہاری زندگی سوالیہ نشان بن کے رہ جائے گی، اس لیے خاموش ہو جاؤ، جیسے میں کہتی ہوں ویسے کرو۔ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے زبردستی مجھے دودھ کا گلاس پلایا اور شاید اس میں کوئی نیند کی دعا تھی کہ میں اس کے بستر پر سو گئی، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اس سجے ہوئے کمرے میں بستر پر سو رہی تھی، لیکن کوئی بھی کمرے میں نہ تھا، صرف میری ساس تھی۔ انہوں نے کہا کہ جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ، تمہارے گھر والے تمہارے لیے ناشتہ لے کر آئے، اور ہاں یاد رکھنا ان کے سامنے کوئی بات مت کرنا، تمہارے ہر مسئلے کا حل ہے میرے پاس، مجھے بھی ماں ہی سمجھو۔ انہوں نے مجھے بہت تسلی دلاسے دیے اور سر پر کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کروائے اور تیار کروایا۔ میں نے تو دل میں سوچ لیا تھا کہ باہر جاتے ہی ماں کو سب کچھ بتا دوں گی، لیکن جب میں باہر نکلی، ماں اور بہنوں کو خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے دیکھے اور اپنے باپ کا مطمئن چہرہ دیکھا تو میری زبان بند ہو گئی۔ میں کیسے ان سب کی خوشیوں کو ختم کر سکتی تھی؟ مجھے خاموشی سے انتظار کرنا تھا، میری ساس نے میرے لیے کیا سوچ رکھا ہوا ہے، اس لیے میں کسی کو کچھ نہ بتا سکی۔ اور اس دن ولیمے پر بھی میرا سابقہ شوہر موجود نہ تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں میری ساس عجیب و غریب توجہ سب کو دیتی رہی۔ خدا خدا کر کے ولیمہ ختم ہوا اور میں واپس آئی تو مدثر سامنے بیٹھا تھا، لیکن نہ اس نے میری طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے اس کی طرف۔ جذبات تو کل ہی رات مر گئے تھے۔ میں چپ چاپ ساس کے کمرے میں چلی گئی اور آج میرا دماغ تھوڑا کام کر رہا تھا، اس لیے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے میرے لیے کیا سوچ رکھا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے جو بات کی وہ میرے سر پہ آسمان گرانے کے لیے کافی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پہلی رات ہی طلاق ہو گئی ہے، اس لیے تم پر عدت واجب نہیں ہے، اس لیے کل صبح ہی میں تمہارا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے سے کروا دوں گی اور کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، اور تم اس گھر کی بہو ہی رہو گی، اور میرا بڑا بیٹا تو صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہے۔ مجھے ان کی باتیں عجیب کیوں لگی، ان کا چھوٹا بیٹا تو صرف 12 سال کا تھا، اور جب میں نے ان سے یہ بات کی تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی چھوٹے کو کوئی اعتراض ہے، اس لیے اگر تم کو واپس بھیج دوں اور وہاں جا کر کیا کہو گی، اور پھر طلاق یافتہ لڑکی کی اس معاشرے میں کیا حیثیت ہوتی ہے یہ تم بہتر جانتی ہو، اور پھر تم ہی تو نہیں ہو، تمہارے پیچھے 2 چھوٹی بہنیں ہیں، ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا، اور تمہارا کوئی بھائی بھی تو نہیں ہے، تمہارے باپ کے کندھوں پہ کب تک تم لوگوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اور نہ جانے انہوں نے مستقبل کا اتنا خوفناک نقشہ کھینچا کہ میں ان کی بات ماننے پہ مجبور ہو گئی، اور دوسرے دن شام کے وقت اس 12 سالہ بچے منور کی بیوی بن گئی، جو کہ بالکل بچہ تھا کیونکہ وہ میری چھوٹی بہن جتنا تھا، لیکن اب وہ میرا شوہر تھا، اور جو دنیا کی نظر میں میرا شوہر تھا وہ صبح سویرے واپس جا چکا تھا، اس لیے مجھے اب گھر میں کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اور جب میری ساس نے مجھے تیار کر کے منور کے کمرے میں بھیجا
مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ آج کسی قسم کی کوئی نرس ہونے والی فیلنگز نہ تھی، بلکہ پریشانی تھی۔ آج تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس بچے سے کیا بات کروں گی اور وہ کیسا عجیب سا برتاؤ کرے گا، اور وہ تو ابھی اسکول پڑھ رہا تھا۔ اس کی کیا عمر تھی؟ ان لوگوں نے بڑے کی غلطی چھپانے کے لیے چھوٹے سے میری شادی کر دی اور اس کے سر پر مجھے مسلط کر دیا۔ مجھے تو اس سے بھی ہمدردی ہو رہی تھی۔ جب منور کمرے میں آیا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے کیا بات کروں، اور شاید وہ بھی سچی ہچکچا رہا تھا۔ اس لیے اس نے آ کر مجھ سے کوئی بات نہ کی اور خاموشی سے بستر کے کنارے پر لیٹ گیا۔ میرا بالکل موڈ نہ تھا کہ اس سے کوئی بات کروں، اس لیے میں نے خاموشی سے اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے اور سو گئی۔ آدھی رات کے وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاس کوئی ہے۔ احساس ہوا جو کہ ایک معصوم بچہ تھا۔ میرا اتنا عجیب حال تھا اور مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور میرے دماغ میں بار بار اندھیرا آ رہا تھا، جیسے میں مکمل ہوش میں نہ تھی۔ اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے احساس ہوا جو کچھ میں رات کو محسوس کر رہی تھی وہ سچ ہی تھا۔ تو کیا پھر میرا 12 سالہ شوہر اس قابل ہے؟ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ میں ساس سے تو نہ کچھ کہہ سکی اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے پوچھا، اور اسی رات رسم کے مطابق مجھے میکے والے لے جانا تھا۔ اس لیے میں کچھ دنوں کے لیے ماں کے گھر چلی گئی اور میں ماں کو کچھ بھی نہ بتا سکی۔ لیکن ان کو محسوس ہو گیا کہ ماں نے بہت دفعہ سوال کیا، لیکن میں خاموش رہی۔ سب نے یہی سمجھا کہ شوہر چلا گیا، اس لیے اداس لگ رہی ہے۔ لیکن میں کب تک ماں کے گھر رہ سکتی تھی؟ 2-3 دن وہاں رہنے کے بعد میں واپس آ گئی، اور اس رات کو پھر میرے ساتھ وہی ہوا۔ دوسرے دن جب میں صبح اٹھی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں ساری رات بے ہوشی کی حالت میں ہوتی ہوں، اور میں نے غور کرنا شروع کیا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ رات کو میری ساس سب کو دودھ ڈال کر دیتی ہے۔ یقیناً اس دودھ میں کچھ ہے۔ اس لیے میں نے رات کو خود سب کو دودھ ڈال کر دینے کی پیشکش کی تو میری ساس نے سختی سے منع کر دیا۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس میں ہی کچھ ہے، اس لیے میں نے دودھ لیا اور منور کے گلاس کے ساتھ بدل دیا۔ میں معمول کے مطابق کمرے میں جا کے لیٹ گئی اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہی مجھے نیند ہو گئی، اور دوسرا صبح مجھے یقین ہو گیا کہ میری ساس کچھ غلط ہے، کیونکہ میں نے تو اپنے شوہر کے حصے کا دودھ پیا تھا۔ اس میں بھی نیند تھی، نیند کی گولیاں تھی۔ تو جو رات میرے ساتھ کون تھا؟ یہ سوال اب مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں کس سے مدد مانگتی؟ بہنیں چھوٹی تھی اور ماں باپ سادہ سے لوگ تھے، لیکن مجھے تو کچھ کرنا تھا۔ میں نے اپنے حصے کا دودھ سنک میں کرا دیا، لیکن اس رات بھی مجھے کچھ ہوش نہ تھا، اور یہ بات میرے لیے پریشانی والی تھی۔ باپ کو اب بتانے کا مطلب تھا کہ ان کو مزید پریشان کرنا، اس لیے اپنی ایک دوست سے بات کی اور اس کے مشورے کے مطابق ایک دن کمرے میں کیمرہ لگایا، اور جو میں نے دیکھا وہ مجھے پاگل کر گیا۔ میرا شوہر تو سچ میں ہی بچا تھا، لیکن رات کو میرے ساتھ کوئی اور ہوتا تھا۔ میں نے دودھ پینا ختم کر دیا، لیکن پھر بھی رات بے ہوشی ہوتی تھی، نہ جانے کیسے۔ لیکن میں مزید ان کا مہرہ نہیں بن سکتی تھی، اس لیے وہ ویڈیو اور سب کچھ پولیس کو بتا دیا۔ اس کام میں میری دوست کے باپ نے میری مدد کی، جو کہ خود ایک اعلیٰ آفیسر تھے، اور ان کی شکایت پر جب میری ساس اور نام نہاد شوہر کو گرفتار کر لیا گیا، یہ بات معلوم ہوئی کہ میری ساس تو خود ایک دھندا کرنے والی عورت ہے۔ یہ مدثر اور منور ان کے بیٹے نہیں، بلکہ وہ تو صرف مورے کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور یہ مختلف شہروں میں مجھ جیسی غریب اور خوبصورت لڑکیوں کو اپنی بہو بنانے کا لالچ دیتی ہے، اور پھر ایسے ان کا بڑا بیٹا پہلے یا دوسرے دن لڑکی کو طلاق دے دیتا ہے بلا وجہ، اور وہ اس کو معاشرے سے ڈراتی ہے، اور کچھ تو ڈرتی نہیں، ان کے سامنے شرمندہ ہونے کا ناٹک کرتی ہیں اور اپنے چھوٹے بیٹے سے اس کی شادی کروا دیتی ہے، اور لڑکی اس لڑکے کی بیوی بن کر رہتی ہے، لیکن روزانہ اس کی قیمت وصول کرتی ہے۔ وہ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہی تھی، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ کچھ سال لڑکی کو استعمال کیا اور پھر کو اس کی اصلیت بتا دی جاتی اور اس کی بہت سی بلو فلمیں تیار کی جاتی، پھر وہ اس دلدل سے نکل نہیں سکتی اور اسے طوائف بنا کر کوٹھے پہ بٹھا دیا جاتا۔ یہ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ پلان کر رہی تھی، لیکن شاید میں خوش قسمت تھی کہ ابھی تک انہوں نے میری کوئی بلو فلم نہیں بنائی، اور یہ بہت بڑا گینگ تھا جن کی مختلف شہروں میں بندے تھے۔ یہ شہر بدل کر کام کرتے، اور مدثر کوئی ملک سے باہر نہیں، بلکہ وہ دوسرے شہر میں ایک دوسری عورت کے پاس ان کا بیٹا بن کر گیا ہوا تھا، کسی اور غریب لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں۔ میرا نام نہاد ساس اس کی نشانی پر تمام گینگ گرفتار کیا گیا، اور میں آزاد ہو کر واپس اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی۔ ابھی اس سب میں میری اپنی غلطی تھی۔ جب اس نے پہلی رات ہی مجھے طلاق دے دی تھی تو مجھے ماں باپ کے واپس آ جانا چاہیے تھا، بجائے ان کی باتوں میں آنے کے۔ لیکن شاید یہی میرے حق میں بہتر تھا۔ اگر میں واپس آ جاتی تو کبھی بھی یہ گینگ پکڑا نہ جاتا، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہوتی۔